माह मुबारक है और हर किसी की कोशिश ये है कि जितना दिल खोल के अल्लाह की राह में दे सके। ऐसे में बहुत सारी एनजीओज़, बहुत सारी ट्रस्ट काम कर रही हैं। सो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी ही ट्रस्ट के हवाले से। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट है, ये किस तरह से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है दुखी इंसानियत के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, किस जज्बे से ये काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराती चलूँ जी। खालिद महमूद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप लाहौर के ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी हैं ये। और इनके पास जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और कंसल्टिंग और सोशल इंटरप्राइज मैनेजमेंट में 43 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। यहाँ पे अपनी खिदमात किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, ये ट्रस्ट आवाम के लिए क्या कुछ कर रही है, ज़रूरतमंद लोगों का सहारा किस तरह से, इस पे बात करेंगे। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि कोई ट्रस्ट कायम करनी चाहिए, बेसिकली आइडिया क्या था? ये जी बुनियादी तौर पे चौधरी रहमत अली मरहूम तहरीक पाकिस्तान का एक अजीम किरदार है और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं। अच्छा, उन्हीं के एक शनासा एक दोस्त थे डॉक्टर SM के वास्ती साहब, वो मेयो हॉस्पिटल में जो पीड्स डिपार्टमेंट है ये उसके बानियान में से हैं और लाहौर के बड़े मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे अपने ज़माने के। तो उन्होंने अपने चंद एक लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ मिलके ये सोचा कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जो चौधरी रहमत अली मरहूम की याद में भी हो और उसका जो खिदमात का दायरा उन्होंने तय किया कि तालीम और सेहत, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो 1976 में उन्होंने ये ट्रस्ट जो है ना वो कायम किया और हुकूमत से इसकी ज़मीन वगैरह ली और ये इंतजाम किए। तो 1985-86 में 48 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनल हुआ। तो इसमें प्रोग्राम ये था कि इसमें एक मुकम्मल तौर पे कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके जो बना लिया जाएगा। तो ये जो चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट है, इसकी ये पहला जो इसका इदारा था वो 1986 में चौधरी रहमत अली ट्रस्ट के नाम से शुरू हुआ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 5 इदारे हैं। एक ये 48 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके बाद हमारा ये चौधरी रहमत अली बॉयज़ हाई स्कूल 92 में शुरू हुआ, चौधरी रहमत अली गर्ल्स हाई स्कूल वो 94 में शुरू हुआ और उसके बाद इस वक्त हमारा एक अर्ली लर्निंग स्कूल जो है जूनियर स्कूल वो है, वो चौथा इदारा है। और उसके साथ फिर ये है कि अर्ली 90 से ही तकरीबन एक दारुल उलूम जिसमें एक रेजिडेंशियल मदरसा है और उसमें वहाँ इलाके के लोगों को और रेजिडेंशियल तलबा को भी नाज़रा तालीम भी, कुरान पाक की तजवीद भी, हिफ्ज़ भी, दर्स निज़ामी, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। तो ये 5 इदारे हैं चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के तहत जो काम कर रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसकी लेगेसी है तकरीबन 38 ईयर्स की हॉस्पिटल की है, 30 ईयर्स की जो है वो तकरीबन हमारे स्कूल्स की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हॉस्पिटल जो है उसमें ज़्यादा फोकस OPD के ऊपर है और डायग्नोस्टिक्स की भी हमारे पास पूरी रेंज है। तो हॉस्पिटल जो है उससे अब तक अंदाज़ा है, रफली हमारा जो रिकॉर्ड बताता है कि 40 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। लाइकवाइज जो हमारी इलुमनाई है जो हमारे स्कूल से फ़ारिग हो चुकी है उनकी तादाद भी रफली अबाउट कुछ 60 से 70 हज़ार के करीब है। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट है, एक कंट्रीब्यूशन है, ये SM के वास्ती साहब ने सोचा। और इसमें अब तक जितने भी इसके प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी रहे वो भी सोशल सिविल सोसाइटी से और ब्यूरोक्रेसी से बड़े नामवर शख्सियात रही हैं। जैसे हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट थे जस्टिस आमिर रज़ा खान साहब थे, उनसे पहले जस्टिस CA रहमान साहब थे, उनसे पहले इसी तरह एक ज़माने में चीफ जस्टिस रिटायर्ड अनवार उल हक साहब जो थे वो इसके थे। तो लिहाजा इसमें बड़े बड़े लोगों ने अपने तौर पे एक सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पौधा जो SM के वास्ती साहब ने 1976 में लगाया था अब वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और सेहत के शोबे में तो बड़ी ज़बरदस्त खिदमत हैं। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये सब लोगों के लिए एक ओपन इदारा है कि जो ज़रूरतमंद आके रब्ता कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो ये होता है ना कि आप छानबीन में ही महीनों लगा देते हैं और वो फिर बेचारा जिसने फ़ायदा उठाना होता है वही परेशान होते रह जाए। बड़ा मज़ा सवाल है आपका। हमारा जो ट्रस्ट है जिस तरह का बिज़नेस मॉडल या इसका जो प्रोसेस मॉडल अडॉप्ट किया गया, ये बुनियादी तौर पे हमने कोशिश की है जो हमारे सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो माली तौर पे ज़रा मजबूर हैं और इस तरह के मसाइल जो है ना ज़्यादा हैं, वल्नरेबल लोग जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा हैं। तो बुनियादी तौर पे राइट फ्रॉम द बिगनिंग इसका जो बिज़नेस मॉडल उन्होंने बनाया कि हमने सिर्फ उन लोगों को सर्व करना है। अब उन लोगों की जो एक इमीडिएट ज़रूरत होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है OPD की।
کہ کسی کو زکام ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، انہیں اسپیشلسٹ کلینک کو دکھانا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو رائٹ فرام دی بگننگ ہمارا جو ایک فوکس رہا ہے اور جو آج بھی فوکس ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ایک ویری وائبرنٹ او پی ڈی. اب او پی ڈی از اوپن فار آل. اچھا، اور اس میں جو اس کی فی رکھی گئی ہے وہ نامنل علامتی فی ہے، نامنل فی ہے 50 روپے کی پرچی. اور یہ پتہ نہیں، میرا خیال پچھلے 20 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہی فی ہم نے انہینس بھی نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو صرف ایک علامتی فی کے طور پہ لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 درجن سے زائد او پی ڈی میں کلینکس کے ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں. تو جو 50 روپے کی پرچی بھی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو پھر یہ ہے کہ ہم ایبسولوٹلی فری بھی کر دیتے ہیں. جو دوائیاں بھی افورڈ نہیں کر سکتے اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج ہمارا آن اے ڈیلی بیسس پہ فری میڈیسن بھی جو ہے نا وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہمارا کوئی چھان بین والا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. ہماری جو میجر سروسز آ جاتی ہیں اس میں جیسے میں نے بتایا کہ او پی ڈی کی سروسز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسپیشلسٹ کلینک ہیں کہ عام طور پہ جو اس وقت مارکیٹ میں 2500 لے کے 4000 روپے میں ایک اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ پیشنٹ دیکھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی پیشنٹ افورڈ کر سکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسپیشلسٹ ہی کو دکھانا چاہتا ہوں تو وہ 700 سے لے کے 1000 روپے تک میں اسپیشلسٹ جو ہے نا اس کو دکھا سکتا ہے. باقی ہاسپٹل جو ہے نا اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارا آ جاتا ہے جی ڈائگنوسٹکس کا خاصا ایک وسیع و عریض ہمارا سلسلہ ہے. وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کاسٹ ریکوری بیسس پہ جو ہے نا وہ انتہائی سستے داموں دے دیں. لیکن بہت سارے پیشنٹ اگر وہاں بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ فری کر دیتے ہیں. پھر ہمارے 3 آپریشنس تھیٹرز ہیں اور انڈور کا سلسلہ ہے تو وہاں بھی اسی طرح ہے. تو ہمارے ہاں جو بھی مطلب پیشنٹس ہیں، پہلی بات ہے کہ اٹس اوپن فار آل. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس میں جو فائنینشیل سپورٹ کا سسٹم ہے وہ بڑا اوپن سا، بڑا ٹرانسپیرنٹ سا ہے کہ ایک وہ جو مالی اعتبار سے نہیں افورڈ کر سکتے وہ کاؤنٹر پہ جا کے اب وہ چند ایک بیسک سوالات کیے جاتے ہیں. ایک فلٹریشن پروسیس ہے، کوئی لمبا چڑا جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہم نے وہ جا کے پیچھے سے نہیں کرنا ہوتا. وہ ہم فیصلہ کر کے اس میں جتنا ڈسکاؤنٹ کرنا ہے ایبسولوٹلی فری کرنا ہے وہ ایک چینل ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اگر کچھ لوگ مستحق ہیں تو ہمارے پاس جو ریگولر الحمدللہ زکوٰۃ آتی ہے تو ہم زکوٰۃ کے لیے وی آر کمپلیٹلی شریعہ کمپلائنٹ. اور ایک شریعہ ایڈوائزری ایڈوائزر ہے ہمارے، کمپنی ہے جو کہ بیسیکلی ہمیں مینیج کرتی ہے. اس کے ہر مہینے اسی طرح اکاؤنٹس بنتے ہیں. تو وہ جو شریعہ ایڈوائزر کی ایک دی ہوئی ہمیں ہدایت ہے اس کے مطابق ہم جو اس کی زکوٰۃ کی رقم ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو وہ جو پیشنٹ ہوئے ہیں ان کو پھر اگر میڈیسن چاہیے یا انہیں ڈائگنوسٹک چاہیے یا انڈور کی فیسلٹیز یا آپریشن تھیٹر تو وہ پھر ایک جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو یوں یہ بیسیکلی اٹس اوپن فار آل. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہماری ایک اور فیسلٹی ہے کہ ہم فارمیسی ہے. فارمیسی ہماری جو الحمدللہ 24/7 ہے اور اس میں ہم نے کیونکہ یہ ہم نے ایک کمرشل بزنس تو ہے نہیں، ہم تو خدمت خلق کے تحت کر رہے ہیں. تو ہماری جو فارمیسی ہے 24/7 اس پہ اراؤنڈ دا ایئر 365 days 10% ڈسکاؤنٹ اسٹریٹ آن آل دی میڈیسنس اینی بڈی واکنگ ان. سو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ہماری جو ہاسپٹل کی سروسز ہیں، گورنمنٹ کا اپنا جو ایک ہیلتھ کا سسٹم ہے اس میں اپنے کچھ مسائل ہیں، نجی سیکٹر نے اس کو بہت زیادہ کمرشلائز کر لیا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسی میں رہتے ہوئے ہمارے جو محدود وسائل ہیں پلس جو سول سوسائٹی سے ہمیں تھوڑی بہت آتی ہے تو اس میں جتنا بھی ہم سرو کر سکیں تو الحمدللہ اس وقت زبردست طریقے سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. مجھے بتائیے کہ تعلیم کے شعبے میں بھی اس طرح سے ہی تمام لوگوں کے لیے؟ اسی میں ایک بتا دوں آپ کو ہاسپٹل میں کہ اس وقت تقریباً الحمدللہ آن اینی ورکنگ ڈے 900 سے لے کے 1000 پیشنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جو ہے نا آتے ہیں. تو اب آگے کوشش کریں اس کو مزید پھیلانے کی. اچھا، ایجوکیشن کے سلسلے میں یہ ہے جی کہ ہمارے جو تینوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، چودھری رحمت علی بوائز ہائی اسکول ہے، چودھری رحمت علی گرلز ہائی اسکول ہے اور اس کے بعد جو جونیئر اسکول ہے. ایک تو یہ ہے کہ بڑے وسیع و عریض کیمپس ہیں. لاہور شہر میں رہتے ہوئے یہ صرف چند ایک تعلیمی ادارے جو گورنمنٹ کے یا اس طرح کے جو نان پروفٹ آرگنائزیشن کے ہیں ان کے پاس یہ لگژری ہے کہ ان کے پاس ہیوج قسم کے کیمپسز ہوں، لش گرین قسم کے. اس حساب سے پھر یہ کہ پرپز بلٹ ہمارے جو ہے نا وہ کیمپسز ہیں الحمدللہ. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہماری فیکلٹی میں آلموسٹ 2/3 کے قریب 50% سے 2/3 ویری کرتا ہے انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ایم فل اسٹوڈنٹس، ایم فل فیکلٹی ہے. تو اس اعتبار سے فیکلٹی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے. دے آر ویری ایکسپیرینس، دے آر ویری ایکسپیرینس پیپل آلسو. تو ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ جو اکیڈیمک پریکٹسز ہیں اس کے اوپر خاصا زور دیا جاتا ہے. ہمارے جو ریزلٹس بھی ہیں بوائز ہائی اسکول کے بھی اور گرلز ہائی اسکول کے وہ سالہ سال سے الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور ایکسلنٹ ریزلٹس. اگر آپ اسٹریٹا اٹھا کے دیکھیں تو لاہور کے چند نمایاں اسکولوں میں ہیں رزلٹ کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ بھی ایجوکیشن بالکل فری دی جا رہی ہے؟ ضرورت اس میں 2 طرح کا ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو پیئرز گروپ ہیں جو ان کی فی ہے وہ تقریباً کچھ 700 سے لے کے 9000 روپے تک اس ایریے میں ہے.
ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم صرف کاسٹ ریکوری بیسس پہ چلیں، پروفیٹیبلٹی کا کوئی اس میں مارگ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو فی ہے ان سے تقریباً 1/3 سے بھی نیچے ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یا اس میں ڈفرینٹ ہم نے فائنینشیل سپورٹ اور اسکالرشپس کا ایک سسٹم کیا ہوا ہے. اس میں جو ولنریبل ہیں، جو انڈر پریویلیج ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے کمپلیٹلی فری بھی ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں، لائک ہمیں آرفنس کے لیے اسپیشل ایک ہے، کنشپ کے لیے علیحدہ ہے، اگر فائنینشلی ولنریبلٹی ہے اس کے لیے علیحدہ ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس پہ بھی اچھا خاصا ہمارا جو ہے نا وہ اس انتہائی کم فیس ہونے کے باوجود بھی ہمارا ایک خاصا بڑا پورشن جو ہے نا اس میں فائنینشیل سپورٹ اور اسکالرشپس میں دیٹ از اوپن فار آل. صحیح، زبردست. اس کے علاوہ کون کون سی پائپ لائن میں آپ کے منصوبے ہیں؟ مزید فیوچر پلانز کیا لے کے چل رہے ہیں؟ مزید فیوچر پلانز میں بھی اس وقت یہ ہے کہ جی ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس پہ ہم اس کو، کیونکہ یہ 1986 میں بنا تھا، تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ہم کمپلیٹلی اپ گریڈیشن اور ریفربشنگ کے اوپر ایک پلان جو ہے نا وہ اس وقت ہے. تو انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ود ان 8 months to 1 year ہم کمپلیٹلی اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اسٹرینگتھن بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ریفربش کرنا چاہ رہے ہیں، اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپریشن تھیٹر کو کمپلیٹلی جو ہے نا وہ اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہم تقریباً 1000 پیشنٹس کو سرو کر رہے ہیں، سو کوالٹیٹیولی بھی اور اپنی کیپیسٹی کو بھی انہینس کر کے اس کیپیسٹی کو تقریباً 50% پلس میں لے جائیں. انشاءاللہ جی، ہم جہاں پر اچھے کام ہو رہے ہیں اس چیز پہ تو ضرور جو ہے وہ آپ کو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اچھا جی، اتنا بڑا سسٹم چل کیسے رہا ہے؟ کیا مخیر حضرات کے تعاون سے ہی تمام سسٹم لے کے چل رہے ہیں؟ جی، اس میں 2 چیزیں ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشن اس طرح کی ہیں اس میں 2-3 طرح کے ماڈل ہیں. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ بالکل کمپلیٹلی اس کو فری کر دیں. فری کرنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے، کہ یا تو آپ کمپلیٹلی آپ فنڈ ریزنگ کے لیے ایفرٹ کرتے رہیں اینڈ سو آن سو فورتھ، یا آپ کے پاس انڈاؤمنٹ کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے جو ہے نا وہ آپ کام چلائیں. دوسرا پھر ایک بزنس ماڈل یہ ہے کہ آپ جو لوگ معاشرے میں افورڈ کر سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی سروسز کو بڑا ہی نامنلی پرائسڈ کریں اور اس کو پروفٹ کے اوپر نہیں لے کے جائیں. اور جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ انتہائی نامنل چارجز پہ، جو کہ عام مارکیٹ سے وہ تقریباً 1/3 پہ جا کے پڑتا ہے، وہ سروسز دیں. اور اس سے آپ کے کچھ تھوڑے سے ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں. اور جو بالکل نہیں افورڈ کر سکتے ان کو آپ کمپلیٹلی فری جو ہے نا وہ کر کے دیں. دوسرے نمبر پہ بھی اس پہ بھی ڈیفیسٹ آتا ہے، سر فرینکلی اسپیکنگ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس پہ بھی ڈیفیسٹ آتا ہے. تو اس پہ پھر یہ کہ سول سوسائٹی جو ہے اس کی ڈونیشنز آتی ہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے، عطیات ہوتی ہے، کچھ لوگ اکوپمنٹ کی شکل میں جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ مکس اینڈ میچ سے چلتا ہے. خاص طور پہ ہاسپٹل میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس میں ولنریبلٹی زیادہ ہے، لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا، اس میں آ کے پھر یہ کہ ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ ڈیفیسٹ اب یہ ہوتا ہے کہ جو سول سوسائٹی کے مخیر حضرات ہیں وہ مستقل چل رہے ہیں. اور ہمارے ہم انکریج کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ڈونرز ہیں جو ہمارے اس کاز سے دلچسپی رکھتے ہیں، دے آر ویلکم اینی ٹائم. وہ ہمارے اسکولز میں کسی بھی وقت تشریف لائیں، وہ ہمارے ہاسپٹل میں کسی وقت بھی تشریف لائیں. اینڈ سیئنگ از بلیونگ والی بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آئیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس میں جو سروسز ہے اس کی پرائسنگ ہم نے اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ کاسٹ ریکوری بیسس پہ ہے. یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہے. اور پلس پھر جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ ہم اس طرح کر کے پورا کر اگر لیتے ہیں. مخیر حضرات رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ضرورت مند رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں کے لیے پلیٹ فارم کیا ہے؟ اس کے لیے یہ 3 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے. اچھا، ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو اس میں ہمارا جو پیمنٹ گیٹ وے ہے اس میں بینک کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ پیمنٹ گیٹ وے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آرام سے کر دیتے ہیں. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بینک ٹرانسفر کے ذریعے کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے اپنا ٹیلی فون نمبرز بھی اویلیبل ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. آپ اگر ٹیلی فون کریں تو ہمارا بندہ جو ہے نا وہ گھر آ کے بھی جو ہے نا وہ آپ سے لے سکتا ہے. تو تیسرا پھر یہی ہے کہ آپ بینک ٹرانسفر گھر بیٹھے آرام سے کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. صحیح. میسج کیا ہوگا دیکھنے والے؟ میسج یہ ہے جی کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہم میں سے جس کو بھی عافیت اللہ نے نصیب کی ہوئی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. بے شک. اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس معاشرے میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جن کو اس طرح کی عافیت، سکون اور آسودگی حاصل نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ لمحات میں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس عطا میں سے کچھ تھوڑا بہت ان کے لیے حصہ ضرور رکھنا چاہیے. اور یہ مہینہ ہے بھی اسی لیے ہمیں سکھاتا بھی یہی. یہ مہینہ اسی لیے اشفاق احمد مرحوم بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے پلے سے کچھ نہیں دینا. یہ اللہ کی دی ہوئی جو عطا ہے اسی میں سے ہی آپ نے دوسروں کو شریک کرنا ہے. تو یہ مہینہ ماشاءاللہ ویسے ہی برکتوں کا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے. اس کی راہ میں دینے والے کا اجر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہی ہے کہ ہماری یہ جو زندگیاں، یہ آسودگی، یہ عافیت،
یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر بھی کریں، اور شکرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں دوسروں کو شریک کریں. دوسروں کو شریک کریں. بلا شبہ. تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا ویری بہت کائنڈ بہت آف یو. شکریہ. تھینک یو.